रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे अजीज़ों, मसला तदलीस पर तखस्सुसाती मुताला। मुरसल में बड़ी ज़्यादा बहूस आती हैं। उन अहम तरीन बहूस में एक है तदलीस, मसला तदलीस। पिछले दिनों हमने ये सबक पढ़ा था कि इनकिता की दो किस्में हैं, इनकिता ज़ाहिरी, इनकिता मख्फी। तो इनकिता मख्फी की अक़साम में से एक किस्म का नाम है तदलीस। मसला तदलीस की अक़साम पर और बाज़ मनहजी गलतियाँ जिन अहबाब को लगी हैं उनके रद्द पर, सुफियान इब्न उयैना के दिफा पर, इमाम इब्न शिहाब ज़ुहरी के दिफा पर, इमाम सुफियान सौरी के दिफा पर वगैरह वगैरह काफ़ी ज़्यादा लेक्चर हमारे पहले हो चुके हैं मुख्तलिफ दौराजात में, वो हम दोहराना नहीं चाहते। मेरी आपसे गुजारिश है, आप भाइयों ने वो सुनने हैं। उलूमुल हदीस में, उलूमुल हदीस के नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ मसला तदलीस प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ काफ़ी लेक्चर हैं मेरे, वो सारे आपने सुनने हैं इंशाअल्लाह। और जो इल्लुल हदीस पर हमने किताब लिखी शाया की, इसमें भी हमने काफ़ी मुफस्सल बहस की है मसला तदलीस पर। मेरे अजीज़ों, आज का सारा दिन और सारी रात मैं आपको मसला तदलीस पर तखस्सुसाती मुताला करवाना चाहता हूँ। आज से पहले आप मुस्तलहात का मुताला करते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह दर्जनों कुतुब से आपने मुस्तलहात का मुताला किया और आपने ही कहा कि अल्लाह ने हमें शरह सदर कर दी है। जब हम एक एक इस्तिलाह को 20 किताबों में देख रहे हैं तो हमें सारी बातें समझ लग रही हैं, जहाँ डाउट है वो हल कर देते हैं। दूसरा, हमने आपसे सुनन अबी दाऊद की अहादीस पर हमने दरासे करवाए, अमली काम करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी भाइयों ने हक अदा कर दिया। कितनी कितनी संदें इकट्ठी की, एक एक रवायत की, रावियों पर हुक्म लगाए, फिर हदीस पर हुक्म लगाया, दर्जा बंदी मुकर्रर की। फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज से हम एक और नौइयत का मुताला शुरू कर रहे हैं। जितनी मेरे सामने किताबें हैं, भाइयों ने मेरी हेल्प करके इनमें मसला तदलीस पर हमने निशानियां लगा ली हैं। ऐसे जी मेरे अजीज़ों, ये आज का मुताला दो तरह का है, दो नौइयत का है। पहला मुताला है मसला तदलीस के उसूल व ज़वाबित का। ये आपने उसूल हदीस की किताबों से मुताला करना है, करेंगे ना? अभी से 10 मिनट तक मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ, फिर मुताला शुरू कर देना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। जो फ़वाइद मिलें, मुंतशिर चीज़ें मिलें, वो उनको इकट्ठा करते जाना है, मरतब करना है। और ये मुताला सारे मेरे भाइयों ने करना है ताकि उनको उसूल हदीस में जो मसला तदलीस के अहकाम हैं, कवानीन हैं, वो अज़बर हो जाएं। अब माशाअल्लाह सारे शयूख हैं, उलमा हैं, तो इसी बहाने ये सारी किताबों से मसला तदलीस के उसूल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। दूसरा किस्म वो है मुदल्लिसीन रुवात पर दिरासा करना है। ये मेरे हाथ में तबक़ातुल मुदल्लिसीन हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह की किताब है। मेरे अजीज़ों, इसमें कुल रावी लिख लें 152 है, 152 152 रावी हैं कुल। ये रावी मैं आप भाइयों पर तकसीम कर रहा हूँ।
یہ میں آپ بھائیوں پر تقسیم کر رہا ہوں. ہر میرا بھائی دائیں طرف سے شروع کر لیں. 10 راوی ایک بھائی کے کھاتے میں آتے ہیں. 10 راوی پر آپ نے دراسہ کرنا ہے. 10 پر آپ نے، 10 پر آپ نے، ایسے آخر تک مکمل ہو جائیں گے. طریقہ کیا ہے؟ جیسے آپ ابو داود کی احادیث کے دراسہ میں ایک ایک راوی کے حالات تقریب و تہذیب سے شروع کرتے تھے، پھر تہذیب و تہذیب، پھر تہذیب الکمال، پھر دیگر کتابیں، سیر اعلام نبلا دیکھ رہے ہیں، تاریخ دمشق دیکھتے رہے نا. جتنے بھی ہمارے پاس کتابیں ساری دیکھ رہے تھے. پھر شاملہ میں سرچ کر رہے تھے، پھر دیگر PDF کتب میں سرچ کر رہے تھے وہی راوی. تو آپ میرے بھائیوں نے طبقات المدلسین میں کل راوی ہیں 152. تو جیسے میں نے تقسیم کر دیے ہیں، ایک ایک راوی پر وہ معلومات جو طبقات المدلسین میں ہیں وہ تو ہیں ہی، وہ تو ہیں. دیگر اقوال ائمہ محدثین کے اس راوی کے بارے میں کیا ہیں درجہ بندی کے حوالہ سے. مدلس ہے تو مدلس کس نوعیت کا ہے؟ بڑے آپ کو قوال ملیں گے. میری آپ سے گزارش ہے، آپ میرے بھائیوں نے ایک راوی کا نام اپنے رجسٹر پر لکھنا ہے اور جو ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس کو بھی نقل کر لیں. قال ابن حجر فی طبقات المدلسین نقل کر لیں، اور اس کے بعد تمام کتابوں سے آپ نے دراسہ کرنا ہے. اور کل صبح تک اس پوری کتاب پر دراسہ مکمل ہو جانا چاہیے انشاءاللہ. اگر آج رات ہم نہ بھی سوئیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. یعنی مرسل حدیث کا دورہ وہ جاری ہے الحمدللہ. آج یہ میرا خیال 14واں یا 15واں لیکچر ہے، یہ جاری ہے. تو مرسل کے اندر ہی مسئلہ ہے، مسئلہ تدلیس. اس پر بھی میں 10 منٹ کا گھنٹے کا لیکچر دے سکتا ہوں، لیکن وہ لیکچر ہو چکے ہیں پہلے، آپ نے ان سے فائدہ لینا ہے. اور یہ جو کتابیں میرے سامنے ہیں یہ ہم نے نشانیاں لگا لی ہیں، ان میں مسئلہ تدلیس کے اصولوں پر بحث ہے. وہ آپ نے ازبر کرنی ہے، پڑھنی ہے ہر میرے بھائی نے. پھر اس کا خلاصہ لکھنا ہے ڈائریوں میں. اور یہ پھر طبقات المدلسین کے جیسے 10 راوی میں نے تقسیم کیے ہیں، ایک ایک راوی پر آپ نے مفصل دراسہ کرنا ہے. حالات نہیں لکھنے شروع کر دینے، شاگردوں کے نام نہیں لکھنے، استادوں کے نام نہیں لکھنے، بس حکم کے اعتبار سے دراسہ کرنا ہے. یہ ثقہ ہے یا ضعیف ہے؟ مدلس ہے تو مدلس کس نوعیت کا ہے؟ قلیل التدلیس ہے یا کثیر التدلیس ہے؟ کس نے اس کو مدلس کہا ہے؟ کچھ اقوال ابن حجر رحمہ اللہ نقل کر دیے ہیں اور بقیہ اقوال دیگر کتابوں میں منتشر ہیں. یہ کریں گے نا. آج ہم نے اس مسئلہ پر تخصصاتی مطالعہ کرنا ہے. کل میں مرسل پر ایک اور نوعیت کا تخصصاتی مطالعہ کراؤں گا. اب ایک ہفتہ ہم نے ایک ایک قسم پر، ایک ایک نوع پر تخصصاتی مطالعہ کرنا ہے انشاءاللہ. اگر آپ کو عادت پڑ گئی تخصصاتی مطالعہ کرنے کی، زندگی اسی پر گزار دیں گے تو کل کے آپ ہی امام اور محدث ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس میں شرح صدر عطا کر دیتا ہے، ورنہ ساری عمر ڈاؤٹ کا ہی شکار رہیں گے. پتہ نہیں جو راجے کیا ہے، ایسے نہیں، پتہ نہیں جو راجے کیا ہے. کچھ ضروری باتیں میں کرنا چاہتا ہوں، کچھ ضروری باتیں وہ ان کتابوں میں نہیں ملیں گی جو میں بول رہا ہوں، وہ ان کتابوں میں باتیں نہیں ملیں گی. بڑی اہم بات. پہلی بات، طبقات المدلسین کتاب ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے جوانی کے اندر لکھی تھی. کہاں لکھی تھی؟ جوانی کے اندر. اس میں 100 کے لگ بھگ راوی تھے. کتنے راوی تھے؟ 100 کے قریب راوی تھے. 110-120 راوی تھے. جوانی کا کیا ہوا کام پڑا رہا. پھر ابن حجر رحمہ اللہ نے زندگی کی آخر میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت و
امامہ اور محدث کا درجہ عطا فرما دی، بڑے بڑے کارنامے سارا انجام دے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ جو میں نے مدلسین پر کتاب لکھی تھی اس کو دوبارہ دیکھوں، اثر نو دیکھوں، اس کو دیکھا تو ان کو بڑے زیادہ اضافہ جات اور مل چکے تھے۔ یہی طریقہ ہوتا ہے نا، زندگی کے شروع میں تھوڑا مطالعہ ہوتا ہے، پھر بڑا مطالعہ ہو جاتا ہے، بندہ آگے نکل جاتا ہے۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ جو پہلا طبع تھا وہ شروع والے لکھا ہوا، اس کے غلاف پر لکھ دیا میں اس سے رجوع کرتا ہوں، میں اسے رجوع کرتا ہوں، اوپر لکھ دیا۔ اور اس سے رجوع کر کے ابن حجر نے دوبارہ 152 راویوں پر مشتمل یہ کتاب اثرنو دوبارہ لکھی۔ رجوع کیسے کیا؟ بعد والی کتاب سے کہ پہلی کتاب سے؟ بولو، پہلی کتاب سے، جو ایک دھندلا سا نقشہ تھا کہ نامکمل کتاب تھی، وہ جوانی کی لکھی ہوئی، اس سے رجوع کیا، اس سے رجوع کر کے یہ کتاب لکھی۔ یہ تفصیل ہے۔ تو بعض شیوخ کو، بعض علماء کو غلط فہمی لگی، انہوں نے کہا جی ابن حجر رحمہ اللہ نے تو طبقات المدلسین کتاب لے کر اس سے رجوع کر لیا تھا، یہ تو معتمد ہے نہیں کتاب۔ یہ کتنی فوش غلطی لگی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے فضیلت الشیخ المحدث حماد انصاری رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند، مدینہ یونیورسٹی کے محدث عبد الباری بن حماد الانصاری حبشی ہیں، محدث ہیں، الجرح و تعدیل میں اللہ نے بڑا ملکہ تامہ دیا ہے۔ انہوں نے اس غلط فہمی کا رد لکھا، مفصل رد لکھا، اور خلاصہ یہی جو میں بیان کر رہا ہوں یہی نکالا۔ وہ اللہ کے بندو، ابن حجر رحمہ اللہ نے وہ جو پہلے مختصر خاکہ پیش کیا تھا پہلے جوانی میں، اس سے رجوع کیا ہے، پھر بعد میں یہ اصل لکھی ہے، یہ اصل ہے۔ اس رجوع کیا نہیں۔ سمجھ لگی بات میرے خیال میں؟ اچھا، دوسری بات، وہ مفصل دراسہ میرے پاس محفوظ ہے میرے کمپیوٹر میں آپ کو یاد کرانا، میں رات کو بھیج رہا ہوں، وہ سارا پڑھنا، دلائل دی شیخ نے۔ دوسری بات، یہ طبقات المدلسین ہے ابن حجر کی، یہ میرے ہاتھ میں انکت ہے اللہ کتاب ابن صلاح، یہ کتاب۔ جیسے یہاں ابن حجر رحمہ اللہ نے طبقات بنائے ہیں، ویسے انکت کے اندر بھی طبقات بنائے ہیں۔ کیا بنایا ہے؟ طبقات بنائے ہیں۔ تو آپ میرے بیٹوں نے یہاں کے طبقات کو بھی دیکھنا ہے۔ یہاں طبقہ ثانیہ کا راوی ہے، کیا نکت میں کس طبقہ میں شامل کیا ہے راوی کو، یہ ضرور دیکھنا آپ نے۔ واضح جزوی اختلاف نظر آئے گا، کل اختلاف نہیں۔ اور میرے عزیزو، جتنے بھی جرح و تعدیل کی اقسام ہیں، علوم حدیث کی اقسام ہیں، ہر کسی میں طبقہ بندی ہے کہ نہیں؟ بولو، ہے۔ صحیح حدیث میں درجے ہیں کہ نہیں؟ کہ درجہ ہے؟ درجے ہیں۔ ضعیف روایت میں درجے ہیں کہ نہیں؟ ہیں۔ یعنی جرح و تعدیل توثیق لے لیں، تضعیف لے لیں، ہر چیز میں درجہ بندی ہے۔ تو مسئلہ تدلیس میں بھی طبقات ہیں، درجہ بندی ہے۔ تو بیٹو، کسی بھی فن میں جو درجہ بندی اور طبقات ہیں، 100% کلی اتفاق کسی سے بھی ممکن نہیں ہے۔ صحابہ کرام پر کتابیں لکھی گئیں، طبقات بنایا گیا، محدثین کو تو ان میں بھی اختلاف ہے، کتنے تابعین کے نام صحابہ میں ایڈ کر دیے گئے۔ تو کلی اتفاق کسی سے، جزوی اختلاف ہر کسی سے ہے طبقات میں۔ یہاں ایک دوسری بات، جزوی اختلاف کی وجہ سے کلی طبقات کا انکار کر دینا، یہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ بولو، غلط ہے۔ جزوی اختلاف کی وجہ، مثلا ابن حجر رحمہ اللہ نے طبقات المدلسین میں کسی راوی کو ذکر کیا دوسرے طبقہ میں، النکت ابن حجر میں ذکر کر دیا تیسرے طبقہ میں، تو یہ کلی اختلاف ہے کہ جزوی اختلاف ہے؟ یہ اختلاف تو
جزوی ہے، اس میں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ بھی ہم دراسہ کر رہے ہیں، ہم کون سے کسی کے مقلد ہیں؟ ہم دراسہ کر رہے ہیں، دلائل و براہین دیکھ رہے ہیں، دیگر محدثین کے اقوال دیکھ رہے ہیں، پھر بعد میں ہم تتبع کر کے حکم لگا سکتے ہیں یہ راوی دوسرے طبقے کا اہل ہے یا تیسرے طبقے کا اہل ہے یا چھٹے طبقے کا اہل ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ جو دو کتابوں میں طبقات پر مفصل بحث کی ہے، اس پر یہ میرے پاس ایک مقالہ بھی ہے مستقل، کسی عرب شاعر نے لکھا ہے، یہ یعنی طبقات المدلسین پر مختلف کتابیں لکھی گئیں جو ہمیں نیٹ سے ملی، وہ ہم نے پرنٹ وغیرہ پچھلے سال نکلوائے تھے۔ ایک یہ رسالہ ہے سلطان بن فہد التبیسی صاحب کا، جامعۃ الملک سعود میں یہ استاد ہیں، مراتب المدلسین عند الحافظ ابن حجر فی کتابیہ طبقات المدلسین و نکت علی کتاب ابن صلاح۔ آپ کی ٹینشن حل ہوگی، یہاں دیکھیں گے سارا پتہ آپ کو چل جائے گا یہ راوی طبقات المدلسین میں کس درجے کا ہے اور انوکت میں کس درجے کے طبقے میں لکھا گیا ہے۔ فائدہ اٹھائیں گے نا؟ یہ جو میں باتیں کرتا رہتا ہوں کہ جس کے پیچھے پڑ جاؤ اس کے پیچھے پڑ جاؤ، مخطوطے تک کٹھے کرو، چونکہ مسئلہ تدلیس ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، جرح و تعدیل میں بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس پر اللہ نے مجھے بھی توفیق دی، میں نے کتاب لکھی تھی تنبیہ المحققین علی تدلیس المدلسین کے نام سے، المعروف بمسوءۃ المدلسین، وہ کمپوزنگ بھی ہم نے کروا لی تھی، نظرثانی بھی میں نے کر دی ہے، اللہ زندگی دے اس کو میں شائع کروں گا۔ وہ تدلیس کے مسئلہ میں سب سے منفرد کتاب ہے، اللہ زندگی دے میں وہ شائع کروں۔ یہ میرے پاس طبقات المدلسین کا کلمی نسخہ بھی ہے، یہ بھی نیٹ پر مجھے ملا الحمدللہ، اس کو میں نے فوٹو کاپی کروا لیا، پرنٹ کروا لیا، یہ کلمی نسخہ بھی ہے، اس سے بھی ہم ہیلپ لیتے ہیں۔ یہاں ایک اور تیسری بات، جب آپ راویوں پر طبقات المدلسین کے راوی پر بات کر رہے ہیں تو تقریب و تہذیب کو فرض ہے دیکھنا، کیونکہ وہ بھی ابن حجر کی ہے، تہذیب و تہذیب کو فرض ہے دیکھنا، تہذیب کا وہ نسخہ دیکھنا ہے جو 25 جلدوں والا ہے، بڑا دار البر، جمعیہ دار البر دبئی والا نسخہ، یہ وہ نسخہ ہے تہذیب و تہذیب کا جس پر ابن حجر ساری عمر اضافے کرتے رہے، اور یہ ابھی پچھلے سال سے پہ ہے الحمدللہ۔ یہ بھی وجہ بنے دکتور عبد الباری بن حماد الانصاری حافظہ اللہ، مدینہ کے محدث، ان کو یہ ان کے علم میں بات تھی، ابن حجر رحمہ اللہ نے وہ نسخہ جس پر اضافے ساری عمر کرتے رہے وہ تو چھپا نہیں ابھی تک۔ جتنے نسخے ہیں تہذیب و تہذیب کے وہ سارے شروع والا ہے نا، شروع میں جب لکھا طلبہ نے نسخ کر لی، کتاب دنیا میں پہنچ گئی، وہی لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ تو ابن حجر کا وہ کلمی نسخہ جس پر اضافے کرتے رہے وہ ابن حجر کے پاس ہی محفوظ تھا، وہ بھی ملا ابھی چند سال پہلے ملا، تو مدینہ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی لیول کے طلبہ شیوخ ان کو دراست کے لیے دیا گیا، انہوں نے دراسہ کیا اور یہ چھپا الحمدللہ۔ ہمارے پاس یہ ہے، اس میں دیکھنا ہے، اس میں بڑے زیادہ اقوال وہ بھی ہیں جو تہذیب کے کسی اور نسخے میں نہیں ہیں۔ 40 سال مسلسل ابن حجر نے تہذیب و تہذیب میں اضافے کیے ہیں، جس سال فوت ہو رہے اس سال بھی اضافے کیے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے کسی منہج سے محبت، کسی علم سے پیار، شفقت۔ بات سمجھ لگی میرے خیال میں؟ میرے عزیزو، اسی طرح میرے پاس تدلیس پر اور بھی کتابیں ہیں، تدلیس پر اور بھی کتابیں ہیں، مثلا معجم من رمی بالتدلیس، یہ بھی کتاب ہمارے پاس ہے، اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس طبقہ میں ذکر کیا ہے، کوئی اختلاف تو نہیں کیا، یہ دیکھنا ہے۔ اور یہ جو کتابیں آپ کے سامنے ہیں ان میں بھی آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ جب راوی کے بارے میں بات ملے ان کتابوں میں
تو وہ بھائیوں کو بتا دیں جی فلاں راوی کی یہ نقطہ ہے، وہ پھر جس کی ڈیوٹی ہوگی وہ اس کو نقل کر لے گا فوراً۔ بات میں لگی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر فن جو علوم حدیث میں مختلف ان میں ہمیں ماہر بنائے، اللہ ہمیں ماہر بنائے۔ تو کیسے ممکن ہے جب ہم تخصصاتی مطالعہ کریں گے، اور یہ طریقہ میں نے آج سے شروع کر دیا آپ کو۔ بارک اللہ فیکم۔ جو ڈاؤٹ ہوگا بتائیں گے، میں حل کروں گا انشاءاللہ۔